जीव हत्या का मौजूद चल रहा था और मैंने आपको 3 दलीलें वो बताई थी कि फितरी पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने हमें जो आज़ादी है जिस्म के और जो बिहेवियर दिया है वो दोनों तरह की ग़िज़ाओं के लिए है। दांतों की बनावट, उसमें ये कैनाइन टीथ होते हैं, नोकीला दांत। इंसान का नाक होता है न तो गायब होता है और न आगे लंबा निकला हुआ होता है। जो गोश्त खाने वाले जानवर है, खाली गोश्त खाने वाले, उनका ये आगे निकला हुआ होता है, प्रोमिनेंट इलोंगेटेड। और जो सब्जी खाने वाले उनका वो नहीं होता, उसके बदले दाढ़ें ज़्यादा होती हैं। मोलर टीथ कहते हैं दाढ़ों को, दाढ़ें उसके बदले ज़्यादा होती हैं। और जबड़े, जबड़ों का मूवमेंट, उनकी हरकत खड़ी होती है जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं। और जो खाली सब्जी खाने वाले वेजिटेरियन जानवर हैं उनकी चक्की के पार्ट की तरह हॉरिजॉन्टल कहते हैं, मूवमेंट ऐसे होता है। इंसान का मूवमेंट खाने में दोनों तरीके से होता है। जो आंतों की लंबाई है वो गोश्त खाने वाले जानवरों की छोटी होती है आंतें। सब्जी खाने वालों की आंतें ज़्यादा होती हैं, लंबी होती हैं, बहुत लंबी। और इंसान की आंत अगर उसी साइज के जानवर से हम मुकाबला करें तो इंसान की आंत की लंबाई इन दोनों के दरमियान में होती है। ये खाने पीने वाले आज़ा थे। इसमें एक चीज़ और आप चाहे तो जोड़ लें उसमें कि जो गोश्त खाने वाले जानवर जितने हैं वो जब चबाते हैं और हजम करते हैं तो जिसमें जो गुदूद होते हैं उसमें से एक लुआब निकलता है जो उसे हजम करने के काम में आता है। तो वो लुआब जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक यानी तेजाबियत होती है उसमें गोश्त खाने वाले जानवरों की। इसे नोट कर लीजिए, ये नहीं आया था पॉइंट। और जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं एसिडिक, तेजाबियत होती है उसमें। जो सलाइवा निकलता है लुआब हजम करने के लिए गुदूदों में से, ग्लैंड्स में से, वो एसिडिक इन नेचर होता है। और जो प्योर सब्जी खाने वाले जानवर हैं उनका जो सलाइवा होता है यानी लुआब जो निकलता है वो अल्कलाइन होता है इन नेचर। अल्कलाइन, ALKALINE, अल्कलाइन मतलब खारा होता है, उसमें तेजाबियत नहीं होती। इंसान के जो ग्लैंड्स हैं या गुदूद हैं उसमें से दोनों तरह का लुआब निकलता है। तो इससे ये मालूम हुआ कि इंसान को जो निज़ाम दिया गया है जो उसका अपना खुद जिसके ऊपर इख्तियार नहीं था वो दोनों तरह की ग़िज़ाओं के लिए है। यानी उसकी फितरी ग़िज़ा में दोनों चीज़ें हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं बहुत से, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो उनमें से कोई रख सकता है सामने, आपके इल्म में पहले से होना चाहिए, जिसमें इंसान का बिहेवियर सब्जी खाने वालों की तरह का है। वो गोश्त खाने वाले जानवर जब पानी पीते हैं या कोई भी लिक्विड चीज पीते हैं तो जबान निकाल कर पीते हैं, जबान से पीते हैं। और सब्जी खाने वाले जानवर जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं वो होठों से पीते हैं। इंसान जबान से नहीं पीता, होठों से पीता है। इससे मालूम हुआ कि इंसान उनकी तरह है, जो सब्जी खाने वाले जानवर उनकी तरह है। यानी जो इसका भी इस मामले में, इस एक मामले में बिहेवियर इंसान का उनसे मिलता है। ये सारी चीजों को आपस में जोड़ लें तो अच्छा, इससे एक बात का ध्यान में रखेंगे, ये बिहेवियर तो है इंसान का, लेकिन इसका निज़ाम हज़म से कोई ताल्लुक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और बिहेवियर में एक बात वो मैंने बताई थी आंखें खुलने वाली बच्चों के, कि कई रोज तक, तकरीबन एक हफ्ते तक उनकी आंखें नहीं खुलती, जो उनके बच्चों की पैदा होने की पैदाइश के बाद, वो जानवर जो कार्निवोर्स होते हैं,
یعنی جو صرف نان ویجیٹیرین ڈائٹ کھانے والے جانور ہیں، چاہے وہ پالتو ہوں چاہے جنگل کے ہوں، اور جتنے ہربیورس ہیں یعنی صرف سبزی کھانے والے پیور ویجیٹیرین، وہ چاہے جنگل کے جانور ہوں اور چاہے پالتو ہوں، ان کے بچوں کی فل آنکھیں کھلی ہوتی ہیں پوری پیدائش سے، اور انسان کے بچے کا بیہیویئر ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. آنکھیں ذرا روشنی ہو تو نہیں کھول پاتا، اندھیرا کر دیں تو کھل لیتا ہے، کئی دن تک ایسے رہتا ہے. تو انسان کا بیہیویئر ان دونوں کے درمیان کا ہے. وہ پانی پینے والی جو ہے وہ ایک اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی گوشت خور جانوروں سے نہیں ملتا. ان سب کو ہم اکٹھا کریں تو اس سے جو نتیجہ نکالیں گے وہ یہ کہ انسان کو دونوں طرح کی غذائیں کھانے کے لیے بنایا ہے اللہ نے، لیکن اس کی غذا میں جو بیلنس ڈائٹ ہوگی، جو متوازن غذا ہوگی، اس میں سبزی زیادہ گوشت کم. جیسے مسلمان روزانہ دونوں وقت گوشت کھاتے ہیں وہ نہیں، سبزی اس میں زیادہ ہونی چاہیے متوازن غذا میں، اور گوشت کم، یعنی توازن میں گوشت اس سے کم تھوڑا، سبزی اس سے کچھ زیادہ ہے. وہ اس کو پیدا دونوں طرح کے غذاؤں کے لیے کیا گیا ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم اس حصے کے اوپر کہ جہاں یہ درمیان میں بیچ میں کئی مرتبہ ہو سکتا ہے کر لیں، یا کم از کم ایک مرتبہ تو آئی جائے گا سوال کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہوا، گاجر مولی میں اور گائے بیل بکری میں تو فرق ہوتا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تڑپتا ہے، خون نکلتا ہے، تو اس میں بے دردی ہے، بے رحمی ہے ان کو کاٹنے میں. تو اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی لیونگ تھنگز ہیں یا جو سبزیاں ہیں، یہ ان کو جب کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جب کاٹا جاتا ہے تو ان کو تو اپنی اصل سے جب کاٹتے ہیں ان میں بھی دکھ سکھ کا احساس ہوتا ہے، یہ لیونگ تھنگز میں ہوتا ہے. تو دکھ سکھ کا احساس ان میں بھی ہوتا ہے، لیکن اب دکھ سکھ کا احساس ان میں ہونا، ان کے ہاں تو ان کی کتابوں میں اور ان کے شاستروں میں تو چلا رہا تھا ہمیشہ سے، یعنی ان کو ماننے میں کوئی کسی بھی طرح کا اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے. سناتن دھرمیوں کی کتابوں میں تو ہمیشہ سے بات چلی آ رہی تھی کہ یہ بھی جیو ہوتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. اب ہمارے لیے سائنٹیفک بات بھی ہے کہ ان میں خوشی اور غم دونوں کے احساس ہوتے ہیں، خوشی اور دکھ دونوں کے احساس ہوتے ہیں. کہیں اگر خوشگوار ماحول ہو تو پودے اچھے بڑھتے ہیں، بہت زیادہ شور ہو، پالیوشن ہو تو کم بڑھتے ہیں، ان کی افزائش رک جاتی ہے. تو دکھ تکلیف تو انہیں بھی ہوتی ہے. اب بات صرف نظر آنے کی ہے اور کانوں سے سننے کی، کہ انہیں نظر آتا ہے، کانوں سے آپ سن رہے ہیں کہ چیخ رہے ہیں، اور یہاں نظر نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں یہ کہ جب اس میں خون نکلتا ہے، خون نظر آتا ہے، یہ بے دردی کی بات ہے، بے رحمی کی بات ہے، چیخ رہا ہے. تو ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کا تعلق صرف دیکھنے اور سننے سے ہے، بے رحمی کا، کہ نظر آتا ہے کہ تڑپ رہا ہے، خون نکلا، چیختا ہوا نظر آیا، اگر بے رحمی کا تعلق اس سے ہے تو آپ مت دیکھیے کٹتے وقت، ذبح ہوتے وقت مت دیکھیے، تو دکان سے قصائی کی خرید اور کھا لیجیے، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو بات بھی صحیح ہے، اور کہیں گے، کہہ بھی سکتے ہو کہ نہیں دیکھنے سے ہمارے کیا ہوتا، تڑپا تو تھا، خون تو نکلا تھا. یعنی اصل بات علم کی ہے کہ اسے تکلیف ہوئی تھی. اصل بات اس کی نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا. اگر آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے سے تعلق ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نہیں کھائیں گے، تو دکان سے خرید کے لے آئے اور کبھی اس کو ذبح ہوتے ہوئے مت دیکھیں اور کھائیں پھر کہ تم نے تو نہیں دیکھا. تو اصل بات علم کی ہے کہ اس کو تکلیف ہوئی تھی. تو بات اگر علم کی ہے اصل، تو علم یہ بھی، علم ہی کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تم نے دیکھا نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا اور تمہارے کان سنتے نہیں،
لیکن تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے جو ونسپتی پریوار کے ہیں, جو نباتات کی قسم کے جیو یا جاندار ہیں, تو انہیں بھی کھانا بند کرنا چاہیے. مثلا یہ دلیل برابر ہے صرف دونوں طرف سے, اور یہ غلط ہے کہ صرف اس کا تعلق دیکھنے سے ہے یا کانوں سے سننے سے ہے, علم سے ہے. اصل میں اس بات کا تعلق, جیسے ہم یہ کہیں کہ بے دردی یا بے رحمی اگر اسے کہا جائے تب, اسے وہ بے دردی بے رحمی کہیں گے تو بے دردی اور بے رحمی وہاں بھی ہے جب علم ہو گیا اس بات کا کہ انہیں تکلیف ہے. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی لے آئے ان کے سوال سے پہلے کہ ایک بات یہ کہتے ہیں آپ لوگ کہ جیسی غذا ہوتی ہے ویسا ہی مزاج بنتا ہے, تو اس سے بے رحمی آتی ہے اسے کھانے سے ان جانوروں کو. تو یہ بھی بہت بے تکا, یعنی وہ اگر نہیں رکھے تو ان کے اعتراضات آپ خود کر کے سارے راستے بند کر دیں اگر گفتگو ہو, بات چیت ہو, کہ بہت ہی بے تکا اور بہت بے ڈھنگ سوال ہے یا اعتراض ہے. آگے کی بس آگے کی سوچنے لگا تھا, مس ہو گئی. کیا کہہ رہا تھا جی؟ کھانے سے جیسی غذا کھاتے ہیں ویسا مزاج بنتا ہے. یہ اصول بالکل ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. اسی لیے اسلام نے, اور اصل میں اسلام کیا چیز ہے, جس نے پیدا کیا ان کو جنہیں کھایا جاتا ہے, اور جس نے پیدا کیا ان کو جو کھاتے ہیں, دونوں کو ایک ہی نے پیدا کیا ہے. غذا اسی نے مقرر کی ہے کہ کس کی غذا کیا ہو. اسی لیے اس نے ان چیزوں کو کھانے سے روک دیا ہے, ان جانوروں کو کھانے سے روک دیا ہے غذا کے طور پہ استعمال کرنے سے, جن کے مزاج میں تشدد ہوتا ہے, جن کے مزاج میں ہنسا ہوتی ہے وہ نہیں کھائے جاتے. وہی جانور کھائے جاتے ہیں جن کے مزاج میں تشدد نہیں ہوتی, جو خود چیر پھاڑ کے نہیں کھاتے. صرف ان جانوروں کو کھانے کی اجازت ہے. تو اصول تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا تعلق کاٹنے سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے کہ وہ جانور تشدد, اس کے جانور کے مزاج میں تشدد تھا یا چیر پھاڑ کے کھانا, یا اس کے جانور کے مزاج میں چیر پھاڑ کے کھانا نہیں تھا. تو وہ جانور بھی جو جتنے جانور تقریباً سارے پرندوں کو چھوڑ کر تقریباً وہ سارے جانور جو گوشت کھاتے ہیں ان کو نہیں کھایا جاتا, وہ چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں, تو وہ منع ہے. وہ سبزی خور جانور بھی سارے نہیں کھا سکتے, مثلا ہاتھی کو نہیں کھا سکتے, گینڈے کو نہیں کھا سکتے, یہ ان کے مزاج میں تشدد ہوتا ہے. تو وہ سارے جانور جن کے مزاج میں تشدد ہے وہ منع ہے. اب فرق کی بات کریں ہم کہ دونوں میں یہ ہم سبزی میں گائے بیل اور بکری اور گاجر مولی میں کوئی فرق نہیں ہوتا, جو اعتراض ان کا تھا. تو حیات جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں لائف کی, موٹی موٹی سی, جیسے انسان, جانور اور پلانٹس, اینیمل لائف اور نباتاتی زندگی, پلانٹ لائف, ویجیٹیبل کنگڈم. اس میں انسان سب سے سپیریئر ہے, سب سے اوپر ہے, سب سے افضل ہے. اس میں فضیلتیں ہیں ان تینوں قسم کی حیات کے اندر. یہ جانور اس سے نچلے درجے پہ ہیں انسان سے, اور نباتات و پیڑ پودے اس سے نچلے درجے پر ہیں. اور یہ ہم نے نہیں طے کیا, یہ بھی نیچر نے اور قدرت نے رکھا ہے, یہ طے ہم نے نہیں کی فضیلتیں. تو ان کی درجات کا لحاظ رکھا گیا ہے. یہی ہم نے طے نہیں کیا کیسے کھائیں گے اور کیسے کھائیں گے, لیکن ان کے درجات کا لحاظ رکھا گیا ہے, ہمیں جو طریقے بتائے گئے ہیں. گاجر مولی یا سبزی یا پلانٹ لائف میں سے کچھ بھی ہم کھاتے ہیں تو اسے کاٹ لاتے ہیں
کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا, اللہ کا نام نہیں لیا, ایسی کاٹ لائے, نام لینا ضروری نہیں تھا. اور یہاں اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو حرام ہو جاتا ہے, نہیں کھا سکتے. اور ایک فرق اور بھی ہے دونوں میں کہ ان دونوں کو یعنی کھاتے تو وہ بھی ہیں, جیو کو کھاتے ہیں, وہ صرف ایک طرح کے جیو کو کھاتے ہیں, اور اپنے اوپر انہوں نے ایک طرح کے جیو جو حلال تھے اور اجازت تھی اسے انہوں نے روک رکھا ہے, اپنی طرف سے خود حرام کر لیا ہے. نیچر نے یا فطرت نے یا اللہ نے حرام نہیں کیا تھا. اب جو لوگ کھاتے ہیں ان دونوں کو, وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر دو باتوں کا فرق رکھتے ہیں. ان دونوں میں ہم فرق کرتے ہیں. پہلی تو یہ کہ اسے کاٹ لاتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا, اور اس کو کاٹتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہوتا ہے جانور کو کاٹتے وقت. ایک دوسرا فرق ہے کاٹنے کے پروسیجر کا, طریقے کا. اسے چاہے جیسے کاٹ لائیے آپ, اسے ایسے کاٹنا ضروری ہے, بہت تیزی سے نہیں کاٹ سکتے, ایسے کاٹنا ضروری ہے کہ اس کے گردن کا پچھلا حصہ فوراً نہ کٹ جائے, صرف وہ اس جگہ تک جا کر رک جائیں کہ اس رگ تک جا کر رک جائیں جس سے اندر کا خون سارا نکل جائے, پورا اچانک سر قلم نہ کر دیں جس سے گردن کا پچھلا حصہ بھی کٹ جائے فوراً ساتھ میں. تو ایک ودھی, ایک طریقہ, ایک پروسیجر جو ہے وہ بھی ساتھ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہوا تو نہیں کھا سکتے, پھر حلال نہیں رہا, حرام ہو گیا. تو یہاں حلال حرام آ رہا ہے, وہاں حلال حرام نہیں آ رہا. اور حلال حرام آنے میں یہ دو چیزیں آ رہی ہیں. اللہ کا نام لینا وہاں پر ضروری نہیں تھا, یہاں ضروری تھا. وہاں کوئی ودھی یا طریقہ ضروری نہیں تھا سبزیوں کو کاٹتے وقت, یہاں ایک ودھی اور طریقہ ضروری تھا. یہ فرق رکھتے ہو, اس سے یہ فرق رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے مختلف سچویشنز کے اندر. ایک مثال لے لیں ساتھ. ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں ملتے ہیں, ایک دوسرے کو پسند کر کے اور ساتھ میں رہنا شروع کر دیں. نیت یہی ہو کہ زندگی بھر ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں گے, اپنی جائیدادیں یا کچھ چیزیں ہوں گی وہ ایک دوسرے کے مرنے کے بعد ایک دوسرے کو مل جائیں گی. وہ ساتھ میں رہنا شروع کر دیں تو لوگ انہیں بدکار کہتے ہیں, ساری دنیا تھو تھو کرتی ہے. اور وہی جب نکاح کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں, اور نکاح کی بات نہیں ہے, ہندوؤں کے طریقے کے مطابق وہ پھیروں کے ساتھ میں آپس میں جڑ جاتے ہیں. وہ رشتہ ان کا جب جڑتا ہے تو لوگ مبارکباد دیتے اور تحفے لاتے ہیں. ان کا جو آپس کا تعلق ہے, جسمانی تعلق, اس میں کوئی فرق نہیں دونوں میں. صرف ان کی جو زندگی شروع ہوئی, آپس کے رشتے کی جو زندگی شروع ہوئی, اس میں اتنا فرق ہو گیا کہ یہاں نکاح ہو گیا یا پھیرے ہو گئے تو لوگوں کی نظر میں وہ خوشی کی باعث اور اس پر مبارکباد دے رہے ہیں. اور نکاح اور پھیروں کے بغیر انہوں نے ساتھ میں رہنا شروع کر دیا تھا تو لوگ انہیں بدکار کہتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں اور برا کہتے ہیں. فرق کیا ہوا دونوں میں؟ دو چیزوں کا فرق ہے. وہ رشتہ اللہ کے نام پر جڑا تھا, وہ رشتہ ایشور کے نام پر جڑا تھا, اس سے اسے ایک حرمت ملی, اس سے اسے تقدس ملا, ایک ہولینس, ایک پاکیزگی ملی, ورنہ وہ رشتہ حلال نہیں تھا. ایک فرق تو یہ تھا کہ اللہ کا نام آیا بیچ میں, اس کے کہ ہم اس کے نام پر جڑے. اور دوسرا فرق یہ کہ ایک پروسیجر تھا, کچھ شرطوں کے ساتھ میں ایک پروسیجر تھا. وہ پروسیجر اگر نہ ہو, وہ ساتھ میں کہ کیسے کیا جائے ایک طریقہ کار تھا ساتھ میں. اگر طریقہ کار نہ ہو ساتھ میں تب بھی رشتہ جائز نہیں ہوگا. اب اس طریقہ کار میں مثلا گواہوں کی موجودگی ہے, ایجاب و قبول ہے, پورا جو طریقہ کار ہے وہ اگر نہ ہوا تب بھی رشتہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو ایک طریقہ کار تھا اور اللہ کا یا ایشور کا نام ساتھ میں لینا تھا. یہی فرق ادھر بھی ہے. جو نچلے درجے کی حیات ہے اس کے لیے کسی طریقہ کار کی ضرورت نہیں, کسی نام لینے کی بھی ضرورت نہیں, عام اجازت ہے.
لیکن اس سے جو اوپر کے درجے کی، اس سے جو افضل لائف ہے، اس کو اگر ایسے ہی کوئی کاٹ دے گا تو وہ ہتیا ہو جائے گی. یہاں فرق آ رہا ہے ہتیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس سے پہلے ہم نے جیو کی باتیں کی تھی، جیو ہتیا میں، کہ اگر اسے ایسے ہی کاٹ لے انڈسکریمنیٹلی، بغیر کسی طریقے کے، بغیر کسی پروسیجر کے، بغیر کسی شرطوں کے، تو وہ ہتیا ہو جائے گی. پیڑ پودوں کو ایسے کاٹ لیں گے تو ہتیا نہیں ہوگی. اس میں فضیلت ہے، یہاں سے حرمت شروع ہو گئی. یہ بڑی اونچے درجے کی نو کی لائف ہے، اوپر کے گریڈ کی. اب یہاں پر ان کی زندگی کے ساتھ میں حرمت شروع ہو گئی ہے کہ حرام ہے انہیں کاٹنا. لیکن چونکہ انسان کو ضرورت ہے اور پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ انسانی ضرورت ہے، تو چونکہ انسان کو ضرورت ہے اس لیے اس نے اس کی محدود اجازت دی، عام اجازت نہیں دی. سبزی والے حصے کی عام اجازت ہے پلانٹ لائف میں، وہاں عام اجازت نہیں ہے، محدود اجازت ہے کچھ شرطوں کے ساتھ میں. چونکہ انسانی زندگی کو ضرورت تھی اس لیے ہم اسے اللہ کے نام پر حلال کرتے ہیں. اسے حلال کرنا کہتے ہیں، اس کی حرمت تھی بنیادی طور پر، اس لیے لفظ حلال وہ حلال ہوتا ہے اللہ کے نام پر کہ آپ نے اجازت دی اس لیے ہم کر رہے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر حرام تھا. یہ اس کی حرمت تھی، یہ اونچے درجے کی افضل زندگی ہے. ہم آپ کی اجازت سے اس کو حلال کر رہے ہیں، اس لیے وہ نام لینا ضروری ہوتا ہے کہ ان کی پرمیشن سے لے رہے ہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں حاضر رہے. اور دوسرا ایک ساتھ میں پروسیجر ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس طریقہ کار کے ساتھ میں اس نے اجازت دی تو وہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. تو دونوں کے اندر یہ فرق ہے اور فرق ہم رکھتے ہیں. طریقہ کار کی حکمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں، تڑپ رہا ہے، یہ چیخ رہا ہے، وہ آپ نے آدھا کاٹ کے چھوڑ دیا. اگر جو کاٹتے بھی ہیں تو اس سے بہتر تو وہ ہے کہ وہ گردن اڑا دیتے ہیں تیزی سے، تکلیف نہیں ہوئی. یہ تصور غلط ہے کہ اسے تکلیف نہیں ہوئی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسلام کسی طرح کے ظلم و بے رحمی کو روا نہیں رکھتا. ظلم و بے رحمی کی بات اسلام میں نہیں ہے. اس پر کچھ تجربات کیے گئے، جرمنی میں ہوئے تجربات. دو طرح جانوروں کچھ ایک ہی طرح کے جانور لے کے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ان میں سے ان سب کا سر کا آپریشن کر کے ان کے سر میں الیکٹروڈز فٹ کی گئی، ان سر میں میٹالک راڈیں فٹ کی جسے کرنٹ پاس کیا جاتا ہے. وہ الیکٹروڈز ان کے سر کے اندر فٹ کی گئی اور پھر اس کے بعد ہیل ہونے کا ٹائم دیا گیا کہ وہ تندرست ہو جائیں، اور وہ اندر سے طرح سے وہ نکلی رہے. اس کے بعد ان سے تار اٹیچ کیے گئے جو ای جی مشین ہوتی ہے اس کے، جس سے دماغ کی ریڈنگ جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. یہ ڈاکٹرز جو ای جی کرتے ہیں تو اس سے ای جی مشین کے تار جو ہے وہ کنیکٹ کیے گئے. اب ان میں سے آدھے جو تھے ان کو یورپین طریقے پر کاٹا گیا. یورپین طریقہ ہے، ان کے ایک گن ہوتی ہے جس میں سے ایک ربڑ کی گولی نکلتی ہے بہت طاقت سے، اور وہ جا کر سر میں لگتی ہے یا کنپٹی پہ لگتی ہے، قریب سے مارا جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں، وہ فوری طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے اس چوٹ سے. تو وہ مرتا نہیں، فوری طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے. ایک طریقہ تو وہ اپنایا گیا کچھ جانوروں کے ساتھ میں اور ریڈنگ نوٹ کی گئی اس کی. اور دوسرے جانوروں کے ساتھ طریقہ استعمال کیا گیا کہ اس میں بہت تیز دھاردار آلے سے اس کو تیزی سے کاٹا گیا، لیکن بس اس جگہ تک جہاں پر اس کی وہ رگ کٹ جائے جس سے خون نکلتا ہے، اور اس کے بعد انہیں وہاں کاٹنے کے بعد وہ اس جگہ تک کاٹنے کے بعد چھوڑ دیا گیا. ان کی بھی ریڈنگ نوٹ کی گئی. تو بڑے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے جو آنکھوں سے دکھتا ہے اس سے مختلف. وہ جن کو اس بولٹ میتھڈ سے کہ چوٹ پہنچا کر جو بڑی تیزی کے ساتھ میں صورت کے ساتھ میں ہوا تھا کہ وہ چوٹ لگتے بے ہوش ہو جاتا ہے، تو
جن کو اس طریقے سے بے ہوش کیا گیا تھا اور اس کے بعد کاٹا گیا تھا، ان کے گراف میں یہ آیا کہ چوٹ لگتے ہی بڑی شدید تکلیف سے گزرا ہو، اور بے ہوشی تھی اور ریڈنگ بتا رہی تھی کہ بہت شدید تکلیف میں، بے پناہ تکلیف میں، اور یہاں سامنے سے بے ہوشی تھی اور تڑپ نہیں رہا تھا اور تکلیف چل رہی تھی، دماغ کی جو ریڈنگ آئی. اور یہ اس طریقے میں جو ذبح کا طریقہ تھا، اس کے اندر کسی لیول پر، کسی سٹیج پر جب کاٹا جا رہا تھا، جب وہ کٹ چکا تھا، اور جب تڑپ رہا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا، تب بھی کسی لیول پر اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی، زیرو پین. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ چھری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، زیرو پین یعنی آلہ تیز ہونا چاہیے. تو یہ بہت حیرت انگیز نتیجے تھے. آپ اگر بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کا ہاتھ اگر یا کسی بھی جگہ کوئی حصہ بھی بلیڈ سے، بہت تیز بلیڈ سے تیزی سے کچھ کٹ جائے تو کٹتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. اگر بہت دھاردار آلہ ہے تو تکلیف ذرا دیر بعد شروع ہوتی ہے، وہ فوراً تکلیف نہیں ہوتی. کسی دھاردار آلے سے اگر کچھ کاٹا جائے تو کٹتے وقت انہیں تکلیف نہیں ہوئی تھی، وہ گراف جو آیا. اور اس کے بعد پھر اندر کا خون نکلنا شروع ہوا. جتنا ہارٹ نے خون تھا وہ پمپ آؤٹ کر دیا، وہ خون نکل گیا. لیکن دماغ کے پیچھے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں میڈیولا، میڈیولا اوبلانگاٹا، میڈولا کہتے ہیں، حرام مغز کہتے ہیں اردو میں شاید. اس حصے میں جو نروز ہوتی ہیں وہ نہیں کٹی. یہ ضروری ہے کہ وہ نہ کٹے. تو وہ نروز نہیں کٹنے سے ایک ان کا تعلق ہوتا ہے، ایک میسج جاتا ہے کہ یہ مر چکا ہے یا نہیں مرا ہے. تو وہ میسج نہیں پہنچا برین کو، اور برین سے ہارٹ کو میسج نہیں گیا، تو ہارٹ تھوڑی دیر تک پمپ کرتا رہا. اصل میں موت ہو چکی، لیکن ہارٹ موت ہو جانے کے بھی چند سیکنڈ بعد تک پمپ کرتا رہا تاکہ سارا خون جسم میں سے نکل جائے، اخراج ہو جائے. اور جب تیزی سے کاٹ دیا جاتا ہے یا چوٹ جب لگائی گئی ایسی کہ، تو وہ یہاں سے جب تیزی کے ساتھ میں کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ میسج نہیں جو جاتا ہے وہ یہ کہ موت ہو گئی. اس موت ہو گئی کے ساتھ میں وہ ہارٹ رک جاتا ہے، اور اس کو یہ جو جھٹکے والا پروسیجر ہے تو ہارٹ فوراً رک جاتا ہے، دماغ سے اسے میسج جاتا ہے موت ہو گئی، اور خون اندر ہی رک جاتا ہے رگوں کے اندر، خون باہر نہیں نکلتا. خون کا استعمال انسان کے لیے نقصان دہ ہے، بہت سخت نقصان دہ ہے. اس میں بہت سی بیماریاں ہیں، بہت نقصان کی چیز ہے. تو خون کو حرام قرار دیا گیا ہے کنزیوم کرنے کو یا کھانے کو یا پینے کو، اور گوشت کو حلال کیا گیا ہے. تو اسلام نے وہ طریقہ بتایا جس سے وہ اس کے نقصان دہ اجزاء نکل جائے اور ہارٹ اسے پمپ کرتا رہے اور خون کا اخراج ہو جائے. وہ طریقہ جس میں وہ بے ہوش تھا، اس بے ہوشی میں وہ تڑپ نہیں رہا تھا، لیکن تکلیف میں لگاتار تھا اور بہت زبردست تکلیف میں تھا. یہ جس وقت یہ ایک دوسرا عمل ہے کہ جب اس کے جسم میں کانٹریکشن ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں جسے تڑپنا کہتے ہیں، وہ بھی اس لیے ہوتا ہے جیسے کپڑا نچوڑ دیا خون نکال رہا ہے، وہ کہ کسی جگہ پر رگوں میں خون باقی نہیں رہے، اس سے مکمل خون کا اخراج ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال ایسے سمجھیں آپ کہ چھپکلی کی دم کاٹ دیں تو دم ہلتی رہتی نہیں ہلتی رہتی ہے. اب دل تو ادھر تھا، جب وہ حصہ جب بھاگ گئی باقی چھپکلی، ہارٹ ادھر تھا، برین بھی ادھر تھا، یہ ہل کیوں رہی ہے، بھاگ کیوں رہی ہے؟ اس میں ہارٹ بھی نہیں ہے، اس میں برین بھی نہیں، دماغ بھی نہیں ہے. آپ کہیں یہ زندہ ہے، یہ زندہ پارٹ نہیں ہے اس کا. تو اس کے جو باڈی کا کنٹریکشن ہوتا ہے وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا، وہ جو جسم اعضاء کا اس کا پھیلنا اور سکڑنا، وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف میں ہے. وہ دم والا حصے کی تکلیف سے کوئی تعلق نہیں. جب دماغ والا حصہ بھاگ گیا، باقی چھپکلی بھاگ گئی، تو تکلیف کے احساس کا کوئی تعلق نہیں ہے دم جو پھڑک رہی اس سے. تو اس کے اور مکمل ذبح کر دینے، آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی مسلمان چونکہ قربانی کرتے ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ مکمل ذبح کر دینے کے بعد بھی، لٹکا دینے کے بعد بھی بہت دیر تک تھرکن اور ہڑکن رہتی ہے، کہ وہ پھڑکن اور تھرکن جو ہے وہ جسم میں وہ بہت دیر تک رہتی ہے، کبھی آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر تک رہتی ہے. سب کچھ ختم ہو چکا، اب تو گردن بھی الگ کی جا چکی تھی، کھال بھی اتاری جا چکی تھی،
تو یہ تھرکنا اس کا یا پھڑکنا یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ موت نہیں ہوئی، یہ اس کا ثبوت نہیں کہ تکلیف میں ہے اس وقت. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. یہ تو طریقہ بتایا ہی وہ گیا ہے کہ جس کے ذریعے جسم کے سارے خون کا اخراج ہو جائے، اس لیے کہ خون نقصان دہ چیز. تو اس لیے وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنے کو اسلام نے کہا ہے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ جو ہدایتیں ساتھ میں دی گئی وہ بھی پوری کی جائیں. وہ اگر لوگ پوری نہیں کرتے تو پھر بے رحمی والا حصہ ہے. بہت سے جانور ایک ساتھ ذبح ہو رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ذبح ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنی موتیں مر چکا، اس میں بے رحمی ہے. اس کو الگ ذبح کیا جائے جہاں اس کو یہ احساس نہیں ہو کہ کاٹنے جا رہے ہیں، جہاں اس نے دوسرے جانور کٹتے ہوئے دیکھے نہ ہو، تو وہ یقیناً بے رحمی کا طریقہ ہے. یا وہ آلہ جس سے کاٹ رہے ہیں اس کی دھار بہت اچھی نہ ہو، بڑی دیر لگی کاٹنے میں، تو اتنی دیر یقیناً تکلیف ہوگی. دیر لگے کاٹنے کے اندر پریشانی اور تکلیف ہوگی اسے. دھاردار آلے سے تیزی سے کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی. اور جب جتنی دیر میں تکلیف شروع ہوتی ہے اتنی دیر میں اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے. موت ہو گئی ہے لیکن جسم کا کانٹریکشن بھی جاری ہے اور خون نکلنا بھی اس کے چند سیکنڈ بعد تک جاری ہے. وہ دل جو ہے وہ ذرا دیر بعد رک رہا ہے. جسم کے اندر نظام ہے دماغ سے میسج جانے کا، اور اللہ نے اسی اعتبار سے رکھا ہے، مختلف نظام ایسے رکھے کہ اسے انسان اس کو مختلف طریقے بتا دیے ہیں. وہ اس نظام کو اللہ جانتا تھا، اب ہم نے بات کو ڈسکور کیے کہ جو طریقے بتا دیں گے ویسے اگر کرو گے تو جو جانتا ہے اس نے ان حکمتوں کو ذہن میں رکھ کر وہ اسے جیسا پیدا کیا تھا اسے سمجھتے ہوئے بتایا تھا تو تم فائدے میں رہو گے، ورنہ نقصان ہوگا. یہ حکمتیں اور طریقے ہمیں بات کو معلوم ہے. میں مثال کے طور پر الگ اس موضوع سے الگ صرف آپ سے الگ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کچھ بھوکے اٹھ جائیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں. ہمارے یہاں تو اچھا ہی مانا جاتا ہے کہ پیٹ بھر کر، اور بلکہ اگر مہمان ہو تو اس کو تو پیٹ بھرنے سے زیادہ کھلا دے. 1.5 گنا جب تک نہیں کھلائیں، 2 گنا نہیں کھلائے تو وہ پھر میزبانی کا حق ادا نہیں ہوا. اب حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہیں، پیٹ بھر کے بھی نہیں، تھوڑی سی بھوک باقی رہے. اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہے گی تو انسان صحت مند نہیں رہے گا، یعنی کچھ حصہ تو رہ گیا نا بھائی، برابر ہو جائے، زیادہ نہ کھائے. لیکن اگر کم کھائے گا تو جسم کو کم لگے گا. جو کھانے کے بعد جو برین سے میسج جاتا ہے، کھانے کے بعد جو میسج برین کو پہنچتا ہے، دماغ کو پہنچتا ہے معدے سے، اس کے پہنچنے میں ایک ذرا سا وقفہ ہوتا ہے، فوراً نہیں پہنچتا وہ. تو جس وقت پیٹ بھرتا ہے یہ میسج ذرا دیر سے پہنچتا ہے. جس وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا اس وقت زیادہ کھا چکے ہوتے ہیں. اور جس وقت یہ میسج پہنچتا ہے کہ پیٹ بھر گیا، جب یہ پہنچا کہ اب پیٹ بھر گیا اور ابھی بھوکے ہیں، تھوڑا سا بھوک باقی ہے، اصل میں پیٹ بھر چکا ہوتا ہے. میسج پہنچنے وہ میسج سگنل تھوڑا سا وقفے سے پہنچتے ہیں، تو دماغ کو وقفے سے پہنچتے ہیں، تو اصل میں وہ پوری غذا کھا چکا ہوتا ہے. اگر وہ ایک 20% اور 15% چھوڑ دے کہ نہیں، اس وقت تک وہ پورا کھا چکا ہوتا ہے. ایک وہ جو اس کا احساس ہے، ایک ذرا سی دیر وہ احساس کو روکے، ایک 5-7 منٹ، تو پھر اس کے بعد بھوک نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ پوری غذا کھا چکا ہوتا تھا. اگر وہ بھوکا رہتا تو بھوک اس کی جاری رہتی لگاتار، شام تک بھوکا رہتا. لیکن ذرا سا رک جائے، ذرا سی دیر، جو احساس ہے کہ ابھی بھوک باقی ہے، تو پھر بھوک نہیں رہتی. تو وہ جو میسج جاتا ہے وہ سگنل تھوڑے سے لیٹ جاتے ہیں. تو اس لیے اگر تھوڑا پہلے سے، جب دماغ کو جس وقت یہ معلوم ہے کہ ابھی ذرا سی بھوک باقی ہے، اس وقت اصل میں پیٹ بھر چکا ہے، معدہ جو ہے اپنی ضرورت کا کھانا اس کے اندر پہنچ چکا ہے، تو اس وقت وہ روکنے کی سٹیج ہوتی ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتایا تھا. تو اب یہ مختلف دماغ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میسیجز اور سگنل جانے کے نظام ہے. جب ہمیں وہ سسٹم اور نظام نہیں معلوم تھے تب ہمیں ہدایات اور انسٹرکشن اس کے مطابق اس نے دی تھی، جو جانتا ہے ان باتوں کو. تو اس کے اندر نہ بے رحمی ہے اور اس کے اندر بے رحمی نہیں ہے، اور اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں نہ ہوں. وہ خون اگر رک جاتا نسوں کے اندر تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے ذبح کا طریقہ ہے. اور اسے ہتیا تو منع ہے، وہ ہتیا ہو جاتی ہے جس کے اندر تیزی کے ساتھ میں کاٹ دیتے، وہ ہتیا ہوتی ہے. اسے کھانے کو منع کیا، جب کھا نہیں سکتے نقصان دہ کھانے کو منع کیا، اور جب کھا نہیں سکتے اور کسی کو مار دیا تو ہتیا ہو گئی. تو اللہ کے نام سے، اسے اللہ کے نام سے
حلال کیا، یعنی بنیادی طور پر حرمت تھی، اور اس کی بنیادی طور پر حرمت نہیں ہے یہ جو ویجیٹیبل لائف ہے، اس لیے کہ نچلے درجے کی لائف ہے، اس سے کم استر کی ہے. یہ فرق ملحوظ رکھا تھا اس نے جس نے ان تینوں طرح کی لائف کو، ان تینوں طرح کی حیات کو الگ الگ درجات پر بنایا تھا. یہ فرق اس نے ملحوظ رکھا تھا، اور اسی کے حساب سے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں اور ہمیں ہدایات دی ہیں. اور یہ سمجھنے کا ہمارے قصور ہے کہ ہم اس کے اوپر جو کچھ اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراضات کسی بھی طریقے سے جائز اور صحیح نہیں ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں اعتراضات آتے ہیں. ایک اور بہت اہم بات ہے، ابھی ہتیا کو تو چھوڑو، ابھی ہتیا سے ذرا ہم پہلے کے درجے کی بات کرتے ہیں، ظلم اور بے رحمی. ہتیا کو اسی لیے کہتے ہو نا کہ اس میں ظلم ہے، اس میں بے رحمی ہے، تو ہتیا کو تو جانے دیجئے. ابھی ہم ظلم اور بے رحمی کی بات کریں تو ظلم جو ہے وہ یعنی زندہ جانوروں پر ہوتا ہے ظلم، تو مرنے کے بعد تو ہوتا نہیں. تو زندہ رہتے ہوئے بھی جانوروں کے اوپر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو جانور ہیں مثلا گائے ہے، آپ بہت احترام کرتے، اس کی پوجا تک کرتے اور اس کو کھوٹے سے باندھ دیتے، گلے میں رسی باندھی اور کھوٹے سے باندھ دیا. یہ گلے سے رسی باندھ کے جسے اللہ نے پیدا کیا تھا اور جس کے گلے میں رسے کے ساتھ پیدا نہیں کیا تھا، اس کو کھوٹے سے کیوں باندھ دیا؟ اپنے بچے کو تو کھوٹے سے باندھتے نہیں ہو، تو یہ گائے کو کھوٹے سے کیوں باندھ دیتے ہو؟ یہ اس کی مرضی کے خلاف اس پر ظلم ہے، اس لیے کہ دودھ لینا ہے. جانور کا دودھ لینے میں جانور کو کافی تکلیف ہوتی ہے، اچھا خاصا پین ہوتا ہے، اس لیے وہ آسانی سے بات کو عادت پڑ جاتی ہے، اس لیے وہ آسانی سے دودھ دھونے نہیں دیتا، اسے تکلیف ہوتی ہے. اپنا دودھ خود دودھ کا استعمال کرنے کے لیے اور پینے کے لیے اس کو کھوٹے سے باندھ رکھا ہے. صاحب بہت سیوا کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، چارے کے اندر بھی اور اچھی غذائیں ملاتے ہیں مہنگی والی. یہ اس کا ریپلیسمنٹ یا نیبل بدل نہیں ہوتا، اس سے وہ ظلم ختم نہیں ہو جاتا. کیوں تم نے کھوٹے سے باندھا؟ ایک جاندار تھا، تمہیں کیا حق پہنچا کہ اس جاندار کو تم گلے میں رسی باندھ کے کھوٹے سے باندھ دو؟ کسی انسان کو کھوٹے سے باندھو گلے میں رسی باندھ کر اور کہو کہ اور اس کو ہمیشہ بہت اچھے کپڑے پہناؤ، بہت اچھا کھانے کو دو. ایسا تو جو وہ خود اپنے پیسوں سے نہیں کھا سکتا، ایسا تو کھانا کھلاؤ. اور اپنے پیسوں سے ویسے کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ کپڑے پہناتے رہو اور اسے کھوٹے سے باندھ کر رکھو. تو اسے ظلم کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کیا جائز ہے؟ یہ نہیں. تو یہ دونوں اگر تم برابر کے لیول پر رکھو گے، ان دونوں کو برابر کے لیول پر نہیں ہے. وہ حیات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے. جب تم اسے انسان کے درجے پر لے آؤ گے تو پھر بہت سی چیزیں وہ ہوں گی جو غیر فطری خود تمہارے ہاتھ سے ہوں گی. اس میں غیر فطری بات یہ ہے کہ کیوں تم گدھے کے اوپر بوجھ لاتے ہو، کیوں گھوڑے کے اوپر سواری گانٹتے ہو، کیوں جانوروں کو کھیت کے اندر ہل کے اندر جوت دیتے ہو؟ وہ ایک لیونگ بینگز ہے، زندہ مخلوقات ہے. آپ کو کیا حق بنا اس بات کا کہ آپ نے انہیں غلام بنا لیا؟ انسان کو بھی جو سکتے ہو کیا؟ کھیت کے اندر ہل کے اندر انسان کو جو سکتے ہو، تانگے میں جو سکتے ہو، اس کے اوپر سواری کر سکتے ہو. تو جب یہ نہیں کر سکتے اور ان کے اوپر کرتے ہو تو یہ لگاتار ظلم کر رہے ہو. تم ظلم تو زندگی میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ جو لگاتار ظلم ہے، پھر اسے کرنا بند کرو. ایسے بند کرو تو یہاں تک آتے ہی نہیں، یعنی اس اسٹیج تک آتے ہی نہیں. کھیتیاں ہی نہیں ہوتی. اگر کھیتوں میں ہل نہ چلا ہوتا تو وہ کھیتیاں ہوتی نہیں سرے سے، انسان ختم ہو جاتے اور مر جاتے. تو مختلف طریقے سے انسان یہاں تک پہنچا ہے ان جانوروں کا استعمال کر کے. بار بردی کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا سامان نہیں ہوتا، دودھ پینے کے لیے جانور نہیں بنتے. تو یہ جو لگاتار ظلم چل رہا ہے یہ کس وجہ سے؟ وہ ظلم نہیں ہے. یعنی آپ ان سے کہیں کہ آپ کی باتوں میں کنٹرڈکشن و تضاد ہے، اصل میں وہ ظلم نہیں ہے. جب تک اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالو تب تو ظلم ہے، ورنہ وہ ظلم نہیں ہے. اس کو کھوٹے سے باندھ سکتے ہیں، اس کو تربیت دے سکتے ہیں اپنا کام لینے کی، اس سے انسان کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ نچلے درجے کی حیات ہے، وہ اس سے نیچے کے استر کا جیون ہے.
اور یہ استر اور یہ فضیلتیں کسی کم اور زیادہ یہ پیدا کرنے والے نے کی ہیں، اور اسی نے استعمال بتایا کہ کس حد تک تم انہیں استعمال کر سکتے ہو. انسان کو تو نہیں کر سکتے ایسے استعمال، ان کو کر سکتے ہیں. ایسے ہی ان کو انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا. بنیادی بات یہ ہے، اس لیے وہ ظلم نہیں ہے. جب تک ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہ ڈالو اور اسے اچھا کھانا پینے کو نہ دو تو وہ ظلم نہیں ہے. تو اس فل سے پہلے یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ وہ الگ آزاد زندگی نہیں ہے، اسے انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور اصل میں اور آگے جا کر اگر سوچے تو جنگل کے جو جانور ہیں انہیں بھی انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حالانکہ انہیں کاٹتے بھی نہیں، ان پر سواری بھی نہیں کرتے. وہ پورا ایک بیلنس ہے، ایکولوجیکل بیلنس، ماحولیاتی تناسب، جس میں ہر ایک اپنا اپنا کوئی رول ادا کر رہا ہے، ورنہ انسان زندہ نہیں رہے گا. انسان کی حیات کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. اس میں سے بعض وہ ہیں جن سے انسان براہ راست کام لیتا ہے، اور بعض وہ ہیں جن سے نیچر یا فطرت یا قدرت جو ہے وہ کام لیتی ہے جس سے انسان زندہ رہ سکے. تو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی ضرورتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہاں چونکہ یہ نباتات سے سپیریئر ہے اور ان سے افضل ہے، اس لیے یہاں پر عام اجازت نہیں دی ہے کہ جیسے دل چاہے کاٹ لینا ہو، جس کو دل چاہے کاٹ لینا، بلکہ حلال کرنے کی اجازت دی. بنیادی طور پر وہ حرام تھے، ان کو حلال کرنے کی اجازت دی اللہ کے نام سے. اور اللہ نے صرف انہی جانوروں کو کاٹنے کی اجازت دی جو پیسفل ان نیچر ہیں، اور ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنے کی بات ہے. اور تاکہ اللہ کا نام اس لیے کہ تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ انڈسکریمنیٹلی بغیر سوچے سمجھے ہر ایک کو ہم نہیں کاٹ سکتے اس میں سے. یہ تو اللہ نے اجازت دی، تو اللہ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ نے اتنے ان جانوروں کی ایسے ایسے اس پروسیجر کے ساتھ میں اجازت دی ہے، اس لیے انہیں ہم اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے کاٹ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہوئے کہ اجازت اللہ کی طرف سے تھی، لمیٹڈ، محدود، عام اجازت نہیں تھی ہر ایک کے لیے، اس میں ہر جانور کے لیے عام اجازت نہیں تھی. تو یہ ہے فرق اس کے اندر کہ ہم گاجر مولی اور اس کے اندر فرق کرتے ہیں، اور ہم نہیں کرتے، بلکہ یہی فرق ہونا چاہیے، اور یہی فرق فطری ہے، اور یہی فرق رکھا ہے اس نے اور ہمیں بتایا ہے کرنے کے لیے اس نے، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور اسی نے ان کو پیدا کیا، اور اسی نے ہماری غذا بنائی، اور ہماری غذا کے اندر صرف جیو بنائے، صرف لیونگ تھنگز بنائی. ہماری غذا میں اس نے نرجیو نہیں رکھے. اس نے ہمیں ان میں فرق کرنے کو بھی کہا ہے. یہ سارا اس حصے کا سمجھانا ہے کہ ایسے کیوں کاٹتے ہیں ان کو. ہم ان کو ہتیا کا فلسفہ کہ بے رحمی ہوتی ہے، تڑپتے ہیں اور پھڑکتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے یہ ان کی اگیانتا کی بات ہے اور انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. اور بنیادی بات تو اوریجنل وہ تھی کہ انسان کی غذا صرف لیونگ تھنگ ہے، صرف جیو ہے اور کوئی نہیں ہے.